नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेहद मशकूर हूँ आप सबका जिसने मुझ नाचीज़ को यहाँ दावत दी। मैं डॉक्टर नजीमुल्लाह शाह की खिदमत में आज हाजिर हूँ और अल्लाह का बड़ा एहसान है जिसने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का बड़ा एहसान है जिसने हम सबको मुसलमान पैदा किया। कससुल अंबिया के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है और कससुल अंबिया का एक बहुत बड़ा तवील सिलसिला है। 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजे, जिनका मकसद ये था कि वो लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं। आज मैं जिस हस्ती के बारे में आप सबके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मेरे और आपके आका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आदम सानी कहा है। आप आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में हैं और कुरान करीम ने जो 26 अंबिया का जिक्र किया है उसमें आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। और नूह अलैहिस्सलाम एक बरगज़ीदा और बुलंद और बाला पैगंबर थे। अल्लाह ने बड़े मक़दूर दिए थे, बड़ी ताकत दी थी और बड़ी लंबी उम्र दी थी और उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के ताबे कर दी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दावत का सिलसिला शुरू किया तो नौजवानी से वो बड़े खिदमतगार थे और बड़े ही मुतहर्रिक इंसान थे। अपनी कौम से कहने लगे कि लोगों, ये तुम क्या बुतों की इबादत कर रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर और लोगों को माबूद बना बैठे हो। अगर तुम्हें करना है तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तमाम अंबिया का ये खासा है कि वो तौहीद के फ़लसफ़े को बड़ी वजाहत से बयान फरमाते हैं, क्योंकि तौहीद का फ़लसफ़ा जिसका कमज़ोर होगा वो नाकामी उठाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, अल्लाह वहदहू ला शरीक एक है, उसे बुतों में तलाश ना करो, ना लोगों में तलाश करो। अल्लाह को अगर जानना है तो अल्लाह के अहकामात को जानो और मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास अल्लाह का नुमाइंदा तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है और अल्लाह ने मेरे हाथों तुम्हारे पास पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि नूह, सिर्फ तुम्हारे कह देने से हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो, ये कैसे हो सकता है? और अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें ही पैगंबर क्यों पसंद फरमाया? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम, ये तो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह जिसे चाहता है ये इज्जत बख्शता है। तुम्हें तो मेरी बात सुननी चाहिए। मैं तुम्हारी कौम का आदमी हूँ, तुम्हारे घर का इंसान हूँ, तुम्हारे इलाके से मेरा ताल्लुक है। तुम्हारी इन खराबियों को देखकर मेरा दिल दुखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस्लाह करूँ, तुम्हें सीधे रास्ते के ऊपर ले आऊँ। उन्होंने कहा कि नूह, तुम हमें रास्ते पर क्या लाओगे? हम तो तुम्हें गुमराह देखते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम, मुझ में गुमराही की कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ने तो मुझे मुतय्यन राह दी है, अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ समझा दिया है। मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें गुमराही से और जलालत से बचाकर अल्लाह के रास्ते पर लेकर आ जाऊं। मुझे तो अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा ही इसलिए है कि तुम्हें जुल्मतों से निकालकर नूर के अंदर ले आऊं, रोशनी के अंदर लेकर आ जाऊं, और तुम फजूल बातों से मेरा वक्त जाया कर रहे हो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। कौम के जो सरदार थे वो उनके मुखालफिन में आ गए, कुछ लोग उनके ऊपर ईमान भी लेकर आ गए। सिलसिला चलता रहा। नूह अलैहिस्सलाम ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि जिस तरह हो सके कौम को रास्ते के ऊपर लेकर आ जाऊं। मजमे से भी खिताब फरमाते, अकेले अकेले जाकर भी लोगों से मुलाकात करते, फिर किसी को खामोशी से भी समझाते, किसी को ऐलान ऐलान भी समझाते। गर्ज तमन्ना उनकी ये थी कि लोग राय रास्त पर आ जाएं, बुत परस्ती छोड़ दें और अल्लाह के मानने वाले हो जाएं। लेकिन कौन थी कि उनके दिलों में तो बुत फंसे हुए थे। वो नूह अलैहिस्सलाम की बात को सुनने को तैयार नहीं थे। आलम यहाँ तक था कि वो कहते थे, नूह बस हमारे को नसीहत करना बंद कर दो। आप सोचें कि नसीहत करने वाले इंसान से वो कह रहे हैं कि हमें नसीहत करना बंद कर दो। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरी बात तो सुनो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा, नूह, हमें तुम्हारी और तुम्हारे कलाम की और तुम्हारे रब की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को एक मौके के ऊपर मुंह पर हाथ रख दिया कि हमें नसीहत करने की जरूरत नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने जब उनके इन रवैयों को देखा, इन जुल्मों को देखा, फिर भी हिम्मत ना हारी, फिर भी कोशिश की। जो लोग ईमान लेकर आए उनको अपने साथ शामिल किया और उनके जरिए से जो है पैगाम को आगे पहुंचाना शुरू किया। जब कौम ने देख लिया कि नूह अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं है तो उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया, ज्यादतियां करना शुरू कर दी, जबर करना शुरू कर दिया, उनके साथियों को मारना शुरू किया, उनके साथियों पर जुल्म करना शुरू किया। सारा कुछ होने के बावजूद भी नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने से रुकने वाले ना थे।
نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں انہوں نے آ کر نوح سے کہا کہ اے نوح تمہارے تابع کون لوگ ہوئے ہیں؟ وہ لوگ جو ہم میں رذیل ہیں، نعوذ باللہ، جو ہم میں کمزور درجے والے لوگ ہیں، جو ہم میں غریب ہیں، جو ہم میں کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتے، وہ لوگ تمہارے تابع ہوئے ہیں۔ کوئی سردار تو آپ پر ایمان لے کر نہیں آیا، اور جانتے بھی ہو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی تو کام بھی صحیح نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا خوبصورت جواب دیا، اور یہ ایک ہم نبی کے شایان شان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تب وہ اللہ کے دین کی فکر کرتے ہیں، تب وہ اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ باقی ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے، میرے اعمال میرے ساتھ ہے، اور تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی میرے آقا نوح علیہ السلام نے نصیحت کا موقع جانے نہیں دیا۔ وہ آئے خرابی کرنے کے لیے، مگر نوح علیہ السلام نے ان کی خرابی کو بھی اچھائی میں بدل دیا۔ یہ شان تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اور ایک بڑی زندگی قرآن کریم نے فرمایا 950 سال کم و بیش زندگی ان کی ہوئی۔ عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، قوم رائے راست پر آنے کو جب تیار نہ ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بنانا شروع کر۔ اب جس علاقے میں نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں پہ سمندر ہی قریب نہیں تھا، کوئی دریا بھی قریب نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائی اور ایک بڑا عظیم الشان جہاز تیار کیا۔ کام شروع کر دیا گیا، پھٹے لائے جا رہے ہیں، کیلوں سے اس کو ٹھوکا جا رہا ہے، پورا ایک جہاز کا بڑے بحری جہاز کا نقشہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کے سردار آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، بڑا تعجب ہو رہا ہے ان کو۔ اور انہوں نے آگے پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا نوح اس ریگستان میں، اس بیابان کے اندر تم اس کشتی کو چلاؤ گے کہاں؟ یہ جو اتنا بڑا تم جہاز بنا رہے ہو یہاں تو پانی ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں چلاؤ گے؟ تو وہ انہوں نے دلیل بنا لی اس بات کو، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ لوگوں سے کہتے دیکھو تم جسے پیغمبر کہتے ہو ان کا حال یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس چیز کا یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، جو چیز یہاں چل ہی نہیں سکتی ہے، وہ اس کو بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس میں محنتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو نعوذ باللہ پہلے دن سے تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق صبر سے کام لے رہے ہیں، ان کی سختیوں کو، ان کے جملوں کو، ان کی بدتمیزیوں کو، ان کے رویوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے جب ان کے رویوں میں تبدیلی نہ دیکھی تو میرے رب سے دعا کی کہ پروردگار عالم، میں ان کو رات دن تیرے پیغام پہنچاتا رہا، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی ہدایت، ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، مگر رب الکریم ان کے نصیب میں ہدایت مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ تو میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم اب اس میں سے کوئی باقی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے قربان جاؤں، پیغمبر کی دعا بہت بھاری ہوتی ہے، اور پیغمبر کوئی دعا کرتے اسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جملے گئے، قرآن کریم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے پہلے اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کی، کہا پروردگار عالم میں رات دن ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، میں رات دن ان کے آگے پیچھے بھاگتا رہا، خاموشی میں، تنہائی میں، مجمع میں، ہر جگہ میں نے کوشش کی کہ ان کی اصلاح کروں، مگر یہ سیدھے رستے پر نہیں آئے۔ تو رب کریم اب ان کو ایسا کر دے کہ ہدایت کی طرف آ ہی نہ سکے، ان کے لیے ہدایت کو بند کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور ان کو ختم کر دے، اور پروردگار عالم ان میں سے کوئی باقی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار عالم جو مجھ پر ایمان لے کر آ گیا، جو میرے ساتھ ہے، بس وہ بچنا چاہیے، اس کے علاوہ روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا نوح تمہاری دعا قبول کر لی گئی، ہمارے حکم سے اور ہماری پسندگی سے اور ہماری مدد سے کشتی میں سوار کرو، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا ساتھ لے لو، اور جو مومن تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کو سوار کر لو، اب جو ہوگا وہ دیکھنے کے قابل نہ ہوگا۔ غرض نوح علیہ السلام جو جہاز میں سوار ہو گئے تو انہوں نے دعا کی پروردگار اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ کا نام لے کر انہوں نے کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اب قوم دیکھ رہی کہ یہ کیا ہے۔ اس اثنا کے اندر زوردار بارش شروع ہوئی، اللہ کا حکم عذاب آ گیا، تو اللہ نے فرمایا اے آسمانوں برسنا شروع کر دو، اور اے زمین اپنے پانی کو نکالنا شروع کر دے۔ تو غرض زمین سے سیلاب اور آسمان سے طوفانی بارشیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا، اور وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے اب انہیں سمجھ آیا کہ یہ جہاز کیوں بنایا گیا تھا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں جو دنیا کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس میں سوار کر لی تھی اپنے ساتھ، اور نوح علیہ السلام کا جہاز اس لہروں میں چلنا شروع ہو گیا، اور پوری قوم غرق کر دی گئی، کوئی روئے زمین پر باقی نہیں بچا۔ اس اثنا میں نوح علیہ السلام کی نظر پڑی اپنے بیٹے کے اوپر،
تو ان کا بیٹا پانی میں تیر رہا ہے. نوح علیہ السلام نے آواز دے کر کہا کہ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. اس نے کہا نہیں میں ابھی پہاڑ پر چل جاؤں گا اور یہ پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد میں تو بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا نادان آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. ابھی یہ گفتگو مکمل بھی ہوئی نہ ہوئی تھی, قرآن نے فرمایا کہ ایک لہر حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان اور وہ ڈوب کر رہ گیا. نوح علیہ السلام نے جب ایک مقام کوہ جودی پر پہنچے اور اللہ کے آگے سر و سجود ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے آسمان تھم جا اور اے زمین اپنا پانی نگل جا, اور پھر اللہ کہہ رہا کام تمام کر دیا گیا. صرف زمین کے اوپر وہی تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور سب کو ختم کر دیا گیا. میرے آقا نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے سر و سجود ہوئے اور دعا کی کہ پروردگار میرے بیٹے کو معاف فرما. اللہ نے کہا اے نوح تیرا بیٹا تیرا نہیں ہے, وہ عملہ غیر صالح ہے, وہ ایسا اچھا عمل نہیں ہے کہ اس کو ہم تمہارے ساتھ شامل کر سکیں, وہ اچھا انسان نہیں تھا. اور ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس چیز کا ہم سے سوال نہ کرو جو تمہارے لیے مفید نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے گھر کا آدمی ہے, ان کا بچہ ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ پیغمبر کے مشن میں ان کے ساتھ نہیں تھا, اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا, معاف نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی بیوی نے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا مشن کے اندر, اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا. تو ثابت اس قصے میں یہ ہوا کہ بچے گا وہ جو اللہ کے دین کے اوپر ہوگا, جو اللہ کے دین کے اوپر محنت کرنے والا ہوگا. اگر آپ اللہ کے دین کے اوپر محنت کرنے والے ہیں اور آپ کی اولاد آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ بچ نہیں سکتی ہے. آپ کی بیوی اگر آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ بچ نہیں سکتی ہے. سب کو مل کر اللہ کے دین کی خدمت کرنا پڑے گی. نوح علیہ السلام نے سر اٹھا کر کہا پروردگار عالم میں تجھ سے ایسی چیز کی دعا کروں جس کی حقیقت مجھے پتہ نہیں, تو میں اس کے لیے تجھ سے دعا نہیں کرتا. تو نے اسے غرق کر دیا, یہ تیرا حکم تھا. میں اپنی ذات کے لیے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا نوح برکتوں کے ساتھ زمین پر آ جاؤ, برکتوں کے ساتھ جاؤ, اور اب تم اور تمہارے ساتھی اس دنیا کے اندر آباد ہوں گے. تو غرض اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت اور اپنے دین کی اہمیت کے لیے اپنے پیغمبر کے کہنے پر پوری دنیا کو ختم کر دیا, اور پھر دنیا دوبارہ میرے آقا نوح علیہ السلام کے قدموں سے چلی. اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ دنیا ایک دفعہ آدم علیہ السلام سے آباد ہوئی, پھر نوح علیہ السلام کے حکم پر اللہ نے اس کو ختم کیا, اور پھر نوح علیہ السلام سے اللہ نے واپس اس دنیا کو جاری کیا. اور آج ہم سب جو مسلمان بیٹھے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولادوں کا سلسلہ ہے. تو نوح علیہ السلام کی یہ زندگی ہمارے لیے سبق کا باعث ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرو, حد الامکان کوشش کرو کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکو, اور پوری کوشش کرو کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کر سکو. اور جب اگر قوم ایمان نہیں لائے گی اور لوگ نصیحت نہیں پکڑیں گے تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی اور ان کو نجات دی اور ان کے مخالفین کو غرق کر دیا. لہٰذا مجھے اور آپ کو اس قصے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا ہے. جو اللہ کو ناراض کرتا ہے یا تو وہ غرق ہوتا ہے یا ڈوبتا ہے یا جلتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ فنا ہو جاتا ہے, وہ عزت سے مر نہیں سکتا ہے. عزت کی موت چاہیے تو دین حق کو اختیار کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو, ان کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارو, اور ان کا لایا ہوا ضابطۂ حیات قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھو تاکہ زندگی آسان ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.